के बाद हुनैन के कबीला बनु हवाज़िन और ताइफ के कबीला बनु सकीफ़, इन दोनों ने वार्निंग भेजी, इत्तला भेजी कि मक्का मुकरमा वाले बुज़दिल थे, उन्होंने मक्का आपके हवाले कर दिया। अब हम दिखाएंगे आपको, हमला करके या तो मक्का आपसे छीन लेंगे और या फिर आपका ख़त्मा करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा बजाय इसके कि वो यहाँ हमला करके आ जाएं, हम ही यहाँ से जाएंगे। चुनाचे 21 रमज़ान से लेकर के 30 रमज़ान तक आपने यही क़याम फरमाया और रमज़ान के बाद आपने तैयारी फरमाई हुनैन पर हमला करने की। मदीना तैयबा से आपके साथ हज़रात सहाबा किराम की तादाद 10,000 थी और यहाँ मक्का मुकरमा में जो लोग फ़तेह मक्का के नतीजे में इस्लाम में दाखिल हुए वो 2,000। इस तरह से 12,000 की तादाद लेकर आप ईद के फ़ौरन बाद यहाँ से रवाना हो गए 6 शव्वाल या 7 या 8 शव्वाल को। चुनांचे हुनैन के मकाम पर सख्त तरीन मुकाबला हुआ, जिसमें इब्तिदा में तो हज़रात सहाबा किराम मैदान से पीछे हट गए और बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, या अस्हाब रिदवान, या अस्हाब बद्र, या अस्हाब रिदवान, या अस्हाब बद्र। तो फिर हज़रात सहाबा किराम पलट के वापस आए। उस वक्त अबू सुफियान इब्न हारिस, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे और अभी फ़तेह मक्का के मौके पर वो मुसलमान हुए थे, उन्होंने आपके सफ़ेद खच्चर की लगाम पकड़ी थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप कितनी जुर्रत वाले, कितनी शुजात वाले हैं कि हुनैन के लोग चारों तरफ से तीर बरसा रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया, अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके बाद फिर हुनैन के उन तमाम लोगों को शिकस्त फाश हो गई, 6,000 आदमी उनके गिरफ्तार हो गए और बहुत ज़्यादा माल गनीमत हाथ आया, जिसमें 40,000 बकरियाँ, 40,000 ऊकिया चांदी, 24,000 बकरियाँ, 16,000 ऊँट। कुछ हजरात ने कुछ तादाद तो दूसरी भी बताई है। बहरहाल ये सारा माल गनीमत और वो गिरफ्तार शुदगान 6,000 कबीला बनु हवाज़िन के लोग, उनको आपने जौहराना भेज दिया। तो जौहराना में आपका क़याम उनका रखा गया, उनको वहाँ जमा कर दिया गया और फिर आप अलैहिस्सलाम को ताइफ तशरीफ़ ले गए फ़तह करने के लिए। चलो ताइफ गए, मुहासरा हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, जहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ऐलान कर दिया, कल हम सुबह वापस निकलेंगे, क्योंकि मक्का ताइफ फ़तह नहीं हो रहा है। ताइफ के लोगों ने अपने आप को किले में बंद कर दिया था। सहाबे किराम में से कुछ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम कैसे वापस जाएंगे, अभी तो हमने फ़तह किया ही नहीं। आपने फरमाया ठीक है। फिर तो अगले दिन फिर कोशिश हुई, लेकिन मक्का फ़तह, वो ताइफ फ़तह नहीं हो रहा था। तो आपने ऐलान कर दिया अब चलेंगे वापस। सहाबे किराम खुश हो गए। अलबत्ता चूँकि ताइफ किले के अंदर बंद थे ताइफ के लोग, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो किले की दीवारों पर चढ़ कर के नीचे उतर आए। उन्हीं में से अबू बकरा भी थे। उनका असल नाम तो नुफ़ाईउन, हज़रत नुफ़ाई अबू बकरा। इसने कहते हैं बकरा के माने अकला या टोकरा, क्योंकि वो दीवार से टोकरे के नीचे उतर आए थे रस्सी के ज़रिए से। फिर वो मुसलमान हुए, बड़े अज़ीम शान सहाबी बने। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ को फतह किए बगैर ऐसे ही वापस तशरीफ़ लाए, पहुँचे जैराना। तो जैराना में आपने माल गनीमत तक़सीम किया और जैराना में ही वो कबीला हवाज़िन के लोग आ गए कि हमें जो कुछ आपने हमसे छीना है वो हमें वापस कर दें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इंतज़ार करता रहा इतने दिन, अब वो जो तुम्हारे गिरफ्तार शुदगान थे वो तो तकसीम कर चुका मैं और माल गनीमत भी कुछ तकसीम हो चुका है, दो में से एक वापस मांगो तो वो मिलेगा। चनाचे उन्होंने कहा कि माल गनीमत आप ही रख लीजिए, अलबत्ता हमारे जो गिरफ्तार शुदगान हैं वो हमें वापस कर दें। चनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के मजमे में ऐलान कर दिया कि मैंने तय कर लिया है कि जो लोग गिरफ्तार हो गए थे इनको वापस कर दिया जाएगा। अगर खुश दिली के साथ तुम देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि माल गनीमत बना कर तकसीम हो चुका था।
صحابہ کرام نے خوشی کے ساتھ آمادگی ظاہر کی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک تم اپنے ذمہ داروں کے ذریعے اطلاع نہ بھیجو کہ تم دل سے رضا مند ہو یا دباؤ میں آ کر کے یہ بات قبول کر رہے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے عرفا معاملہ پہنچائیں گے میرے پاس. چنانچہ ہر قبیلے کے ذمہ داروں نے اپنے قبیلے والوں سے پوچھا، سب نے اجازت دے دی. اس کے بعد پھر انہیں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، جتنے گرفتار شدگان بطور باندی اور غلام کے تقسیم ہو گئے وہ واپس کر دیں. چنانچہ وہ واپس لائے گئے اور ان کو قبیلہ حوازن کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا، مگر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان نئے مسلمانوں کو زیادہ دے دیا، یہاں تک کہ ایک ایک کو 100 اونٹ دیے. اور حضرات مہاجرین و انصار کو یا تو بالکل ہی نہیں دیا یا بہت کم دیا. تو کسی انصار کی زبان پر یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انصار میں سے کوئی آدمی تھا جو اس کو ایمان والا کہنا مشکل ہے، وہ منافق رہا ہوگا. اس نے کہا اللہ کے نبی نے جو تقسیم کیا ہے اس میں اللہ کی رضا کو مربوط نہیں رکھا گیا. جب جنگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دائیں بائیں ہم لڑتے ہیں، اور جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو زیادہ دیا گیا. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی اعظم کی خدمت میں آ کر عرض کی. آپ نے تمام انصار کو جمع کیا خیمے کے اندر اور فرمایا کہ یہ کیا باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں تمہاری طرف سے. انصار کے ذمہ داران نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم نے نہیں کہا، ہم میں سے کسی نادان کم سن کم فہم شخص نے یہ بات کہی ہوگی، ہمیں کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، ہمیں نہیں دیا، وہ اوروں کو دیا جیسے آپ نے تقسیم کیا، ہمیں منظور. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی تمام کتابوں میں سے اکثر میں ہے، بخاری میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے. بخاری کتاب المغازی کے غزوہ حنین میں ہے وہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک خیمے کے اندر سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں. پھر فرمایا علم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں ہے تم گمراہ تھے، میری وجہ سے تم کو اللہ نے ہدایت کی. کیا ایسا نہیں ہے تم آپس میں لڑ کر کے فنا ہونے والے تھے، میں نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. کیا ایسا نہیں تم تنگدستی کا شکار تھے، میری وجہ سے تم کو خوشحالی ملی. یہ ایک ایک چیز بیان کرتے رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا ہم پر احسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرا احسان مانو یا نہ مانو، میں یہ احسان مانتا ہوں کہ جب مکے والوں نے مجھے نکال دیا تھا تم نے مجھے پناہ دی، جب مکے والوں نے مجھے سہارا نہیں دیا تھا تو نے مجھے سہارا دیا. یہ سارا احسانات شمار کر کے فرمایا تمہارا احسان مجھ پر ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مکے والوں کو مال غنیمت لے کر تقسیم کر گھر بھیجیں گے اور اللہ کا نبی تمہارے ساتھ. اگر تم رضامند نہیں ہو تو میں تقسیم بدل دیتا ہوں، تم کو مال دے دوں گا اور پھر اللہ کا نبی مکہ رہے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا انصار کے ساتھ ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں مدینہ میں پیدا ہوا ہوتا. انصار یہ سب سن کر اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی، تر ہو گئی زمین. اس کے بعد پھر وہی بہت سارے یہ سارا واقعہ جورانہ میں پیش آیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا یہاں تو پانی تھا. عرض کیا کہ حضرت تو بالکل ختم ہو گیا. تو آپ نے وضو فرمایا، کلی مبارک اس پانی کے اندر کی اور اس کے بعد پھر وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا. اس کنویں کے اندر سے پانی نکلا اور آج تک چالو ہے. آج تک وہ کنواں چالی ہے. میں نے ایک مرتبہ پیا بھی ہے اس میں سے، آج کل اس میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے. پھر وہیں کچھ حضرات شہید ہوئے تو ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا. وہیں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ ملاقات کے لیے آئی تھی طائف سے. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو میرے دودھ شریک بھائی ہیں، اور کچھ کہتے ہی نہیں حضرت حلیمہ خود آئی ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے اب آپ نے احرام باندھا. جہرانہ سے احرام باندھا اور یہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا. جہرانہ سے احرام باندھا، اونٹنی پر سوار ہو کر کے پھر تشریف لائے. مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد پھر وہیں سے سیدھے مدینہ تشریف لے گئے. یہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد ذیقعدہ شوال کے مہینے میں یہ طائف اور حنین کی جنگ ہوئی. ذیقعدہ کے مہینے میں آپ نے جہرانہ سے عمرہ کیا اور پھر ذیقعدہ کے اخیر میں مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہو گئی. اب ذیقعدہ کے اخیر میں روانگی ہو گئی، آ گیا ذی الحجہ. تو ذی الحجہ میں تو حج ہوتا ہے، تو ابھی حج کا حکم آیا ہی نہیں تھا.
اس لیے اب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس سال کیسے حج کیا واللہ اعلم، کچھ پتہ نہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اور اس وقت تک کفار جو باقی بچے ہوئے تھے عرب ملکوں میں، ان کو بھی کسی کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ تو 8 ہجری مکمل ہو گئی، اگلا سال جب آ گیا 9 ہجری، تو 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر الحج بنا کر کے آپ نے روانہ فرمایا، اور 300 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ آیتیں نازل ہو گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ آیتیں نازل ہو گئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان لے کر کے بھیجا۔ چنانچہ وہ جگہ جگہ یہ اعلان کرتے تھے، منی میں، عرفات میں، مکہ میں، اس سال تو مکہ کے لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مکہ کے آس پاس کے وہ لوگ کہ جو کفار تھے، لیکن اگلے سال اب نہیں آ سکے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے جیرانہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عمرہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی باہر سے آئے گا وہ میقات سے احرام باندھے بغیر نہیں آ سکتا۔ میقات اگر کراس کیا اس نے احرام باندھے بغیر تو دم لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص آفاقی یعنی اقطار عالم میں سے کہیں سے آئے گا تو اس کو میقات بغیر احرام کے تجاوز کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے میقات کراس کر لیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اب دم معاف ہونے کی صرف ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ واپس میقات پر جائے، میقات پر جا کر کے پھر احرام باندھ کر آئے، چاہے اسی میقات پر جائے کہ چاہے کسی اور میقات۔ لیکن جو حدود حرم میں جو شخص ہے اس کو اگر احرام عمرہ کرنا ہوگا تو اس کو حدود حرم سے باہر نکلنا ہے۔ حدود حرم سے باہر نکلنے کی کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، اس میں 3 جگہ مشہور ہیں، ایک ہے مسجد عائشہ، ایک ہے جورانہ، اور ایک ہے شمیسیہ، حدیبیہ جسے کہتے ہیں۔ تو حدیبیہ پر جا کر کے وہاں سے بھی احرام باندھ کر آ سکتے ہیں، جورانہ جا کر احرام باندھ کر آ سکتے ہیں، مسجد عائشہ جا کر کے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ ان تمام، مسجد عائشہ کا اصل نام ہے تنعیم۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حدود حرم سے باہر نکل کہیں سے بھی احرام باندھ کر آئیں گے تو عمرہ کرنا صحیح ہے۔ البتہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے احرام عمرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جمہور امت اس بات کے قائل ہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے تو باب قائم کیا ہے تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان۔ اور تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنعیم سے عمرہ کیا تھا، اسی طرح سے ہم بھی تنعیم سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمرے کا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام 10 ہجری کو حج کرنے کے لیے تشریف لائے، تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے مقام صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو نسوانی عذر پیش آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بما تبکیک، کیوں رو رہی ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو عورتوں کو عذر پیش آتا ہے وہی عذر مجھے پیش آ گیا، کاش میں اس سال نہ آتی کیونکہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا ھذا شیء کتب اللہ علی کل بنات آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے اللہ نے یہ طے کر رکھا، تم اس میں مایوس مت ہو۔ چنانچہ وہ اسی حال میں مکہ مکرمہ پہنچی، حضرت عذر کی بنا پر وہ عمرہ نہیں کر سکی، یہاں تک کہ حج کا وقت آ گیا۔ اب جب حج کا وقت آ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمرے کا احرام کھول دو اور حج کا احرام باندھو۔ کسی حج کا احرام باندھو۔ چنانچہ جب حج مکمل ہو گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تمام لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کیے، میں نے تو صرف حج کیا، میرا تو عمرہ ہوا ہی نہیں۔ تو آپ نے پھر ان کو مینا سے باہر نکل کر وادی محصب سے حضرت عبد الرحمن ان کے بھائی تھے ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا تنعیم جا کر کے اپنی بہن کو عمرہ کراؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ بٹھایا اونٹنی پر اور تنعیم لے جا کر کے وہاں سے انہیں احرام باندھا، اور احرام باندھ کر کے پھر وہاں سے پورا عمرہ کیا، اور وہاں حضرت عائشہ عمرہ سے فارغ ہو کر آئیں تو یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ آپ کا طواف وداع باقی تھا،
طواف ودا کر کے آپ جب تشریف لے گئے تو ادھر سے حضرت عائشہ، یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور واپس جب تشریف لے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو ذی الحجہ کے چند دن باقی تھے، مدینہ طیبہ پہنچے. اس کے بعد پھر محرم، صفر، یہ 2 مہینے قیام رہا، اور پھر ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ السلام آفتاب رسالت اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس وقت عمرہ کرنے کی 2 مشہور جگہیں ہیں. ایک جگہ تو یہی ہے جیرانہ، کیونکہ وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود عمرہ کیا تھا. دوسری جگہ ہے مسجد عائشہ، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمرہ ہوا تھا. اور تیسرا عمرہ اس وقت ہو رہا ہے عام طور پر لوگ جاتے ہیں طائف، اور طائف جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی ہوتی ہے قرن المنازل سے. قرن المنازل دراصل میقات ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود طے کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو میقات طے کیے تھے اس میں اہل مدینہ کے لیے میقات طے کیا تھا ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق. لأہل المدینہ ذوالحلیفہ، ولأہل الشام جحفہ، ولأہل الیمن یلملم، ولأہل نجد قرن المنازل، ولأہل عراق ذات عرق، ولأهل مصر رابع. ولأہل مصر رابع. ہمارا یہ ڈرائیور جو ہے وہ مصری ہیں، اس لیے ان کو مصری سے انت مصری ماشاء اللہ، اکرمک اللہ یرحمک اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ. یہ چکے ہیں صحابہ دفن. السلام علیکم یا اہل هذه القبور، السلام علیکم یا اہل هذه القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا صلح ونحن بكم لاحقون، تقبل اللہ جحودکم وتقبل اللہ جحودکم وتقبل اللہ حسناتکم وانزل اللہ الرحمة على قبورکم، یغفر اللہ لنا ولکم ويدخلكم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، جزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. يا أصحاب أهل القبور ندعو لكم بدعاء ربنا، فقد قال الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة، اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة غفرانا عظيما، وأنزل على قبورهم رحمتك الخاصة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. هذه البقعة المباركة نزل فيها نبيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا خاتم النبيين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم عليه الصلاة والتسليم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إن أنفاس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله موجودة في هذا الفضاء إن شاء الله. إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حين أقام جارانا فمشى وصلى وتوضأ وأنام واستراح يا أكرم الأكرمين. فهذه بقعة المباركة يا الله صل عنا صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء وآتي الوسيلة للفضيلة والمقام المحمود الذي بعثته واجزي أن أفضل ما جازيت نبي عن قومه ورسول عن أمتي وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم لا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. تقبل دعانا في هذا السفر يا وجود والكرم.